बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। कौम की आवाज़ के प्लेटफॉर्म से बारहा आपने मेरी ज़ुबान से मुख्तलिफ़ फ्रेज़ेस सुने होंगे, जिसमें एक आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 सुना। मुख्तलिफ़ औक़ात में मैं कोशिश करती हूँ कि जो पूरी दुनिया में हो रहा है, जो डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है, जो टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेड है, उसके बारे में अपने फ़ोरम से भी बात की जाए। मुझे इन तमाम चीज़ों के बारे में इल्म हुआ और मौका मिला जानने का 2019 में, जब इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ 2019 से पहले, और मुझे खैर मौका मिला 2019 में, और मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में जाना, टेक्नोलॉजी के बारे में जाना और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के बारे में जाना, और उस वक्त से मेरी ये एजुकेशन शुरू हुई। इसमें क्या क्या मराहिल आए उसके बारे में आज के मेहमान से हम सवालात भी करेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से किस तरह से है, पाकिस्तान की इकॉनमी से किस तरह से है, और पूरे पाकिस्तान का जो इकोनॉमिकल हब है यानी कराची, उसके साथ किस तरह से है। इस ओवरऑल सिचुएशन को, क्योंकि आज के प्रोग्राम में मैं ख़वातीन हज़रात आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज का प्रोग्राम रेलेवेंट है यूथ से भी, वालिदैन से भी, बिज़नेस कम्युनिटी से भी, हर वो इंसान जो किसी भी सेक्टर में अपना रोल अदा कर रहा है, अपनी जॉब कर रहा है। आप सब से आज का ये सेशन मुंसलिक है, आपसे इसकी एक पूरा रिलेशनशिप बनता है। कैसे बनता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर अदनान कासिम, जो कि रजिस्ट्रार हैं न्यू टेक यूनिवर्सिटी के। न्यू टेक यूनिवर्सिटी आपको खुशामदीद करते हैं ब्रिगेडियर साहब। और न्यू टेक यूनिवर्सिटी में बस चंद अल्फाज कहना चाहूँगी कि वैसे तो अगर मास्टर्स को कहा जाए तो ये एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर मज़ीद स्पेसिफ़िकली कहा जाए, जो हम डिफरेंट फोरम्स पे कहते हैं, तो ये एक वो यूनिवर्सिटी है जिसका क़याम इंडस्ट्री के लिए हुआ है, जिसका क़याम इकॉनमी के लिए हुआ है, जिसका क़याम एक्सपोर्ट्स की बेहतरी के लिए हुआ है, जो हम समझ पाए हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि कराची आप लोगों की बारहा आमद होती रही। 2019 में हमारी आपसे पहले मुलाकात हुई, उसके बाद सिम्पोजियम हुआ इस्लामाबाद में, कराची की बिज़नेस कम्युनिटी को वहाँ आपने मदऊ किया। उसके अलावा भी पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटीज़ मुख्तलिफ, सियालकोट में, इस्लामाबाद में आप उनसे मिलते रहे। लेकिन टाइम एंड अगेन बिज़नेस कम्युनिटी ऑफ कराची हैज़ अट्रैक्टेड यू इन सम वे और द अदर। सो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज ये मौका दिया है हमें। ये बड़ा एक दिलचस्प सवाल है। जब से इस यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया है, उस वक्त से हमसे बारहा ये सवाल किया जाता है कि आखिर आप कराची की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं और कराची की तरफ क्यों जाते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा एक पस मंज़र बयान करना चाहूँगा, थोड़ा सा मुझे मौका दीजिएगा। इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी, जैसे कि इसका नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है और नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है। तो इसका मतलब ये है कि इसने उस तरह से ही यूनिवर्सिटी होना है जिस तरह से दुनिया की टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, और वो एलीट यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जब हमने स्टडी करके ये सिस्टम बनाया है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली अपनी नेशनल इंडस्ट्री एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी और फिर इंटरनेशनल इंडस्ट्री को सर्व करती हैं। और आप ये समझिए कि ये उनको डेवलप और प्रमोट करती हैं, ठीक है, उनके लिए टेक्नोलॉजीज़ बनाती हैं, उनको लेकर आगे चलती हैं, और जो वेल्थ जनरेशन है थ्रू टेक्नोलॉजी क्रिएशन एंड डेवलपमेंट, उसमें अपना किरदार अदा करती हैं। जब हमने ये टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाई और इसके सारे सिस्टम स्टडी किया करके ये तैयार किया सिस्टम, तो हमें ये वहाँ पे ये इल्म हुआ कि अगर हमने वाकई एक टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनना है तो उसके लिए हमारा प्राइम फोकस इंडस्ट्री होगी, ठीक है, और इंडस्ट्री को जब तक हम सर्व नहीं करेंगे हम अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। सही। तो उस सिलसिले में जब हमने पाकिस्तान के इंडस्ट्री के लैंडस्केप को स्टडी किया, तो वहाँ पे हमारे सामने ये हकीकत आश्कार हुई कि बेसिकली पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हिस्ट्री है वो कराची से शुरू होती है। कराची जो था वो एक पायनियर हब था सिंस इंडिपेंडेंस, और वहाँ से चीज़ें डेवलप हुई। फिर उसके बाद हमारे बाकी इंडस्ट्रियल सेंटर्स डेवलप हुए, इसमें लाहौर है, फैसलाबाद है, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, पेशावर एंड ऑन सो फोर्थ।
مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے انڈسٹری کو سرو کرنا ہے تو جو آپ کا اکنامک ہب ہے، جہاں پہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کی پوری مارکیٹ ہے بزنس کمیونٹی کے لیے، جو گیٹ وے ہے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے لیے، جہاں پہ مور دین 50% آپ کی ویلیو ایڈیڈ ایکسپورٹس جاتی ہیں، جہاں سے آپ ساری دنیا سے ٹیکنالوجی ڈریون پروڈکٹس لیتے ہیں اور اس کو پورے پاکستان کو دیتے ہیں، تو اگر وہاں پہ ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک نیچرل بات ہے، کیونکہ ہم نے اگر سرو کرنا ہے تو یہ کوئی وہ نہیں ہے، فرق نہیں ہے کہ ہم کراچی کو کوئی خاص اس میں دیکھتے ہیں. اٹ از ویری لاجیکل. یہ ایسے ہی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے زیادہ آبادی ہے. اگر آپ پاکستان کے بجٹ میں پنجاب کے لیے وسائل نہیں رکھیں گے تو تعداد میں زیادہ لوگ متاثر ہوں گے. صحیح. اور اگر ان کے لیے وسائل رکھیں گے تو وہ ظاہری بات ہے زیادہ تعداد میں لوگ گرو کریں گے. یہ میں کسی قسم کی صوبائی عصبیت کی بات نہیں کر رہا، ایک فیکٹ کی بات کر رہا ہوں، گراؤنڈ ریالٹی کی. تو اگر ہم نے انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا ہے تو جہاں سب سے بڑی انڈسٹری، سب سے زیادہ انڈسٹری، جہاں پہ سارا ایکسیس ان کے سسٹم بالکل وہ پہ کام کرنا ہے. بریگیڈیئر صاحب ایک بات بتائیے، یونیورسٹیز تو اور بھی موجود ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی یا ٹیکنالوجیکل یونیورسٹیز تو ہم نے پہلے بھی سنی ہیں، اور بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو پاکستان سے جاتے رہے ہیں، دنیا بھر میں بڑا نام کماتے رہے. آپ کی یونیورسٹی ایسا کیا الگ کرے گی، جیسے ہم نے کراچی کے کانٹیکسٹ میں بات کی یا کراچی انڈسٹری کے کانٹیکسٹ میں بات کی، یا میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ہماری ایکسپورٹس کو بھی شاید اس سے فرق پڑے، ہماری بزنس کو اوور آل اس سے فرق پڑے، ہمارے جی ڈی پی کو اوور آل اس سے فرق پڑے، آپ کی یونیورسٹی ایسا کیا الگ کر رہی ہے؟ جی، آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے، اور میرا خیال ہے اس سے خاص طور پہ ہماری یوتھ کو اور ہمارے انٹرپرینیورز کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. دیکھیے، آج جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں فلاں فلاں ملک بہت ترقی یافتہ ہے، ایک عام آدمی جب اسے ترقی سے کنیکٹ کرتا ہے تو اس سے جب اگلا جو اس پہ کامنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ہے. اوکے. لیکن اگر ایک ینگ مائنڈ سے پوچھا جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ میں جب وہاں جاؤں گا تو مجھے وہاں ایکسل کرنے کے لیے انڈسٹری میں اپرچونٹیز بہت زیادہ ہوں گی، میری کیریئر پروگریشن بہت تیزی سے ہوگی، چاہے میں کسی بھی فیلڈ میں جاؤں. آپ ایک انٹرپرینیور سے پوچھیں گے تو وہ یہ بتائے گا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے علاوہ وہاں پہ جو والیومز ہیں، جو ارننگز ہیں، وہ مینی ٹائم بہت زیادہ ہیں. اس کو ایک نٹ شیل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹریز وہ ملک ہیں جہاں پہ ان کی ایکسپورٹس ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز ہیں. صحیح. اور وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ وہاں ٹیکنالوجیز کریٹ کر رہی ہیں، ڈیولپ کر رہی ہیں اور انہیں پروموٹ کر رہی ہیں. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم بھی یہی کرنا چاہتے ہیں. ہماری جو کنونشنل یونیورسٹیز ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، ہمیشہ سے رہا ہے اور آگے بھی رہے گا. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہم یہاں پہ انوویٹیو مائنڈز کریٹ کریں گے. یہ 21st سینچری جو ہے یہ انوویشن کی سینچری ہے. ٹیکنالوجی کریشن خالصتاً انوویشن ہے، اور ایون ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ بھی انوویشن ہے، اور اس کے بعد اس کی پروموشن جو ہے یہ بیسیکلی یہ 3 ڈائمنشنز جو ہیں دنیا کی کسی بھی قوم کو تھرو دی ڈیولپمنٹ آف انڈسٹری ترقی یافتہ بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. بریگیڈیئر صاحب، ہم نے ایک اور فریز سنا ڈیورنگ دس کورس، اور دنیا بھر میں جو مائنڈ سیٹ کریٹ ہو رہا ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ یونیورسٹیز لڑیں گی. یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ کیا مطلب ہے جنگیں یونیورسٹی لڑے گی. کیا وہ جنگ میں وہ تمام طالب علم لڑیں گے؟ کیا ان کو ٹرین کیا جائے گا؟ یا امریکہ کے بارے میں خصوصی طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کی تو یونیورسٹی جنگ لڑ سکتی ہے. سو یہ کیا ہے؟ جی، یہ آپ نے، اگر میں کہوں گا کہ یہ ایک بڑی ایک ایسی بات کی ہے جس کے بارے میں میرے خیال ہے کہ بہت ضروری ہے آگاہی حاصل کرنا. دیکھیے، یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہ نالج کو کنورٹ کرنا ان پروڈکٹس میں جو نہ صرف آپ کی اکانومی کو مضبوط کریں بلکہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کو بھی انشور کریں. جی.
آج ساری دنیا میں جب آپ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجیز یونیورسٹیز میں کریٹ ہو رہی ہیں اور اس میں ڈیفنس بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. اچھا اگر ہم ہسٹری میں جائیے تو یہ سارا کچھ کیا ڈیولپ ہوا تھا؟ جب پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹس بنائے گئے 18th and 19th سینچری میں یورپ میں اور پھر وہ امریکہ میں گئے, ان کا بنیادی مقصد تو صرف یہ تھا کہ لوکل اکانومی میں وہ لوگ پیدا کیے جائیں جو انڈسٹری کو چلا سکیں. صحیح. پھر ان کو ریئلائز ہوا کہ نہیں, ہمیں تو ٹیکنالوجیز چاہیے ایکسپلوسیوز کی, ویپن سسٹمز کی, اور اس کے لیے وہ مائنڈ چاہیے جو ان کو ڈیولپ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اس سے جو آج امریکہ ہمیں سپر پاور نظر آتا ہے وہ ساری ٹیکنالوجیز ہیں ان یونیورسٹیز کی جنہوں نے وہ کریٹ کر کے ان کی آرمی کو دنیا کی طاقتور ترین فورس میں کنورٹ کیا ہے. اور 21ویں صدی میں اب 4th انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ ساری جو 4th انڈسٹریل ریولوشن کی ٹیکنالوجیز ہیں ان کی ملٹری ڈائمینشنز ہیں, ان کی اکنامک ڈائمینشنز ہیں. صحیح. اور اب ایک کانسیپٹ آ رہا ہے روبوٹک آرمیز کا. جی جی. اور پائلٹ لیس سپر سونک پلینز کا. جی. ابھی تو ہمیں ڈرائیور لیس کارز کے بارے میں پتہ چلا ہے. جی ہاں. جی. اور امریکہ نے تو ایک ڈیمونسٹریشن دے دیا ہے جس میں انہوں نے پائلٹ لیس سپر سونک پلین فلائی کر دیے, فائٹر پلین. اوکے. سو دا ورلڈ از موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. اور یہ کسی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس میں چیزیں نہیں بنی ہیں, یہ ساری یونیورسٹیز میں بنی ہیں. ہمارے لیے پاسبل ہوگا یہ کرنا کہ ہم آٹومیشن میں جائیں, ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس لیول پر پہنچ جائیں؟ جیسی باتیں آج ہم آپ کر رہے ہیں یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم ہالی ووڈ مووی میں کوئی چیز دیکھتے ہیں اور یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اگر ہم فینٹاسائز کریں تو ہمیں یہ لگے گا کہ شاید ہم نے کہیں دیکھا ہوگا لیکن ہالی ووڈ کی مووی میں. کیا یہ چیزیں پاکستان کے لیے ممکنات میں سے ہے؟ جی, میں ایک بات بڑی مزیدار سمجھنے کی یہ ہے کہ پاکستان کے لیے سب کچھ ممکن ہے, کیونکہ پاکستان کی جو یوتھ ہے اور پاکستان کا جو برین ہے وہ پوری دنیا میں اس کی ریکگنیشن موجود ہے. آپ کو صرف ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے اور گائیڈنس چاہیے, اور اس ڈائریکشن اور اس گائیڈنس کے لیے آپ کو رائٹ ایجوکیشن فار دی رائٹ پرپز چاہیے. اور اس کو جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپلائیڈ نالج چاہیے جو آپ کنفرٹیبلی اپلائی کر سکیں فار دی ڈیولپمنٹ آف انڈسٹری اینڈ اکانومی. اور اس میں تمام شیڈز کور ہوتے ہیں. اور یہ جو جب ہم اے آئی کی بات کرتے ہیں, جب ہم آٹومیشن کی بات کرتے ہیں, دے آر دا ٹولس, دے آر دی فیسلٹیز. اوکے. اور یہ فیسیلیٹیشن ہے ٹو گرو فاسٹ اینڈ ڈیولپ. ہم نے ان ٹولز کو کیسے بہترین طریقے سے اپنی انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ میں استعمال کرنا ہے, دیٹ از دا نیم آف دا گیم. اوکے. کراچی انڈسٹری کس طرح آپ لوگوں کے ساتھ جوائن ہینڈس کر رہی ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈسٹری کی نیو ٹیک یونیورسٹی کے ساتھ جب ایک کوئلیشن کریٹ ہو جائے گی یا ہو چکی ہے, جبکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ڈفرینٹ فورمز آپ نے بنائے ہیں, ڈفرینٹ انڈسٹریل سیکٹرز جو کراچی میں ہیں ان کی نامینیشنز آپ لوگوں کے پاس ہیں, کافی آپ لوگ کام کر رہے ہیں, آگے سمپوزیم کی بھی پلاننگ ہے, آگے اور بھی چیزیں ہیں جو آنے والی ہیں. سو کتنا فرق پڑے گا انڈسٹری کا آن بورڈ ہونے سے؟ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی اگزامپل بتانا چاہوں گا. جی. دنیا میں جو قومیں ہوتی ہیں نا, ان کو کوئی بھی چیز چاہیے. قومیں جو انسانوں سے بنتی ہیں, ہر انسان کی ضروریات ہوتی ہیں. ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انڈسٹری فیکٹریز لگاتی ہے اور وہ پروڈکٹس بنا کے دے دیتی ہے. انڈسٹری کی فیکٹری کون سی ہوتی ہے؟ انڈسٹری کی فیکٹری یونیورسٹی ہوتی ہے. اوکے. اور یہی کانسیپٹ ہے ٹیکنالوجی یونیورسٹی کا. اگر آج کراچی کی انڈسٹری یا لاہور کی انڈسٹری یا کوئی بھی انڈسٹری جب یہ پوچھے گی آپ سے کہ بھائی بتائیے آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں, تو اس کا جواب نیچرلی ایک ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہونا چاہیے. اوکے. اب سب سے پہلے بات یہ ہے کہ نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن. کیا انڈسٹری کو کیا چاہیے, کب چاہیے اور کس کوالٹی کا چاہیے. اس وقت دنیا میں جو چیلنج ہے کمپیٹیٹو ایج حاصل کرنے کے لیے ایکسپورٹ مارکیٹ میں گلوبل, اس میں 3 چیزیں ہیں. یو شوڈ بی ایبل ٹو پروڈیوس ٹاپ کوالٹی پروڈکٹ ان ریلیٹیو ٹرمز. یو شوڈ بی ایبل ٹو پروڈیوس اٹ ان دی منیمم ٹائم تاکہ آپ وہ ایج حاصل کر لیں, ایفیشنسی. جی. اور تیسری جو چیز ہے جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے
کہ آپ اس میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی کس لیول کی لا رہے ہیں. یو شوڈ گیو اے سرپرائز ٹو یور کمپٹیٹرز ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی. رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب آپ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو دیٹ مینس کاسٹ. تو آپ نے منیمم کاسٹ میں ہائی ٹیک پروڈیوس کرنا ہے. یہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ایکچولی آپ کو یہی سکھا رہا ہے کہ آپ نے منیمم کاسٹ میں نئی ٹیکنالوجیز کیسے کریٹ کریں. تو اگر ہم یہ کام انڈسٹری کے لیے کر سکیں تو ہم اپنی انڈسٹری کو گلوبل پلیٹ فارم پہ وہ ایج دے سکیں گے ان دی ایئرز ٹو کم. ایک اور چیز میں اپنے آڈینس کی توجہ بھی دلانا چاہوں گی اور آپ سے اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ ہمارے یہاں بڑی بڑی یونیورسٹی ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، ان کا نام بہت ہے، فارچونیٹلی ان کا نام بہت ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہاں سے جو پاس آؤٹ ہو رہا ہے وہ آج جاب لیس ہے، جو کہ ماں باپ کے لیے ایک بہت ہی دکھ کی بات ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ بچے نے اتنے اچھے مارکس اسکور کیے، اتنی دقت کے بعد ایڈمیشن ہوا، اس کے بعد اس نے 4 سال لگائے یا 5 سال لگائے، اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہی از جاب لیس. اور یہ بڑی بڑی یونیورسٹیز کے ساتھ ایسا ہے. تو کیا نیو ٹیک سے ایک پروفیشنل جب مارکیٹ میں آئے گا وہ کس طرح سے مختلف ہوگا ان پروفیشنل سے، اور کیا اس کی مارکیٹ بن پائے گی؟ کیونکہ ایگزسٹنگ تو سیم جانرا کے لوگ ہمیں لگتا ہے کہ ان کی مارکیٹ نہیں ہے یا ان کے لیے جاب نہیں ہے. جی اس کا جواب یہ ہے کہ آسان جواب تو یہ ہے کہ جی بالکل وہ یہی کرے گا جو انڈسٹری چاہتی ہے. ٹھیک ہے. ہم ٹیلر میڈ سولوشنز کی طرف جا رہے ہیں. اوکے. اور ٹیلر میڈ سولوشنز کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو انڈسٹری کی نیڈ ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. اس کے لیے جیسے آپ نے ذکر کیا ڈفرینٹ فورمز اور ڈفرینٹ چیزوں کا، یہ ہم ایک پورا کمپریہنسو سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں ہمیں ریئل ٹائم فیڈ بیک اور انفارمیشن ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو پرابلمز ہیں وہ ہم ایڈریس کر رہے ہیں تھرو آر اسٹوڈنٹس، تھرو آر فیکلٹی، تھرو انوویشن. اچھا، اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم کچھ اچھے پروگرامز لے کے آئے ہیں. مثلا ہم ایک انڈسٹریل لرننگ ایکسپیرینس بیس پروگرام ہے جو کہ ہمارے ہر سیمسٹر میں ہے، اور ہر بچہ جو انجینئرنگ پڑھ رہا ہے وہ ILE اس کو ہم شارٹ فارم میں کہتے ہیں، اس میں وہ آگے انڈسٹری کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے اور اکیڈیمکلی انٹریکٹ کر رہا ہے، اور اس کو پاکستان انجینئرنگ کونسل نے بہت اپریشیٹ کیا ہے. اسی طرح انوویٹیو پروجیکٹس کی ہمارے یہاں انڈسٹریل اینڈ کریٹو ایکٹیویٹی ٹرم ہے. اس پروگرام میں بچوں کو ہم اپرچونیٹیز دیتے ہیں کہ وہ انڈسٹری پرابلمس کو دیکھیں، ان کو سمجھیں اور اس پہ کام کریں. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے اس طرح کے پروگرامز ہیں جو کہ آؤٹ سائڈ کلاس روم لرننگ کا ایک بہت اسٹرانگ کمپوننٹ ہے. اور یہ OB بیسڈ ہے، اور اس میں جو کراچی انڈسٹری ہے میں اس پہ ذکر کرنا چاہوں گا، اس میں بہت زیادہ ریلیونس ہے کہ وہ ڈفرینٹ سیکٹرز کی ڈفرینٹ ایشوز، ڈفرینٹ پرابلمس کو ہم ان فورم پہ لا کے سالو کر سکتے ہیں. اور وہاں سے جو وہ بچے جب وہ ان پرابلمس کو سالو کریں گے انڈر دی گائیڈنس آف دیئر ایکسپرٹ فیکلٹی، تو جب وہ انڈسٹری میں جائیں گے تو وہ اپنی CV بنا چکے ہوں گے which should suit their employment at the industry. کوئی ایسی خوشائند بات جو اس پروفیشن کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، جو آپ ہمارے فورم سے نیو ٹیک کے توسط سے فلوٹ کرنا چاہیں؟ جی، یہ میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا جو میرا خیال ہے ہماری یوتھ کے لیے بھی، ہمارے انٹرپرینورز کے لیے بھی، اور ہماری سوسائٹی کے لیے بھی جنرلی ایک اچھی خوشی کی بات ہوگی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے اسکلز کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. رائٹ. کنونشنل اسکلز اور ہائی ٹیک اسکلز، فورتھ انڈسٹریل ریولوشن میں ہائی ٹیک اسکلز بہت زیادہ آگے آ رہی ہیں. تو اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ لانے کے لیے ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان نے کوالیفیکیشن ایوارڈنگ باڈی کا اسٹیٹس دے دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اپنا ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل ایجوکیشن کا اپنا بورڈ لے کے آ رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو سرٹیفکیشن ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان سے باہر ریکگنائز ہوگی. اور اس میں پہلا سرٹیفکیٹ ہمارا آ رہا ہے، وہ ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے جو کہ یورپین یونین کے 26 کنٹریز میں ریکگنائز ہوگا. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کمپیوٹر سائنس کا جو پروگرام ہم لے کے آئے ہیں اس کو نیشنل کمپیوٹنگ کاؤنسل نے ایکریڈائٹ کر دیا ہے، جو کہ ادروائز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے
کنونشنل کریکولم سے. اس میں بہت زیادہ نوولٹیز ہیں اور انوویشنز ہیں جو پرائمریلی کمپیوٹر سائنس ڈیزائن کیا گیا انڈسٹری کے لیے. صحیح. تو وہ ہارڈ کور انڈسٹری میں کمپیوٹر سائنٹسٹ ہمارے جائیں گے. تیسری جو اچھی بات یہ ہے کہ ہم ایک ریسنٹلی آپ نے شاید میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ہماری یونیورسٹی میں ایک پروگرام کی انوگریشن کی ہے. یہ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے جو 4 ایئر پروگرامز ہیں اس پہ عام طور پہ انڈسٹری کو یہ شکایت تھی کہ شاید وہ اس طرح کی نالج نہیں لے کے آ رہے ہینڈز آن جو کہ انڈسٹری کی نیڈز ہیں. اور اس کی سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ کراچی میں ہے. وہ پروگرام ہم لے کے آئے ہیں جو کہ جرمن ماڈل ہے جس کو ہم نے بینچ مارک کیا, اسٹڈی کیا, اور یہ کوآپریٹو ماڈل ہے انجینئرنگ ٹیکنالوجی کا 4 ایئر پروگرام جس میں ایز اے پائلٹ پروجیکٹ جو پہلا پروگرام لے کے آ رہے ہیں اس میں ہماری نیشنل کنسٹرکشن انڈسٹری ہماری پارٹنر ہے. اور انشاءاللہ اس سال ہم یہ پہلا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں اور کمنگ ایئرز میں اس میں ایٹ لیسٹ 6 نیو سیکٹرز ان کے لیے پروگرام لانچ ہوگا. اس کی سب سے زبردست بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی 100% امپلائبلٹی اس میں ہونے جا رہی ہے ان بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے جن کے لیے ایک برائٹ فیوچر ان کا انتظار کرے گا. ہم اپنے اس فورم سے بلکہ کوشش کریں گے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو کہ بڑے نت نئے پروجیکٹس بناتے ہیں, کووڈ کے دور میں بھی ہم نے وینٹیلیٹر کے حوالے سے آپ کی یونیورسٹی کی ریسرچ اینڈ دین اس میں جو آپ لوگوں کا انپٹ تھا اس کے بارے میں ہم میڈیا میں سنتے رہے. سو ہمارا یہ فورم وائس آف نیشن آپ کی یونیورسٹی کے ساتھ ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو آپ کے اسٹوڈنٹس یا آپ لوگ پالیسی میکنگ یا پروجیکٹ میکنگ یا کوئی بھی ایسی چیز جس میں پاکستان کے لیے امید ہے, پاکستان کے لیے ترقی ہے اور جس میں ہماری بزنس کمیونٹی بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے, ہم اسے اپنے اس پلیٹ فارم سے تھرو کریں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ ہمیں ہمیشہ فالو کرتے ہیں. اگر آپ ایسے سیشنز مزید دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ ہمیں کامنٹ کریں. لیکن آج کا جو سیشن تھا یہ یہاں ختم نہیں ہوا ہے, یہاں پر ہم نے بلکہ ایک بریک لیا ہے اور اس سیشن کو آگے بڑھائیں گے. اس سے منسلک جتنی اور چیزیں ہیں, جتنی اور بنیادی ترقی ہے یا اس پہ ڈسکشن ہے یا اس پہ کوئی سوچ بچار ہے یا اس پہ کسی طرح سے آپ کی شمولیت درکار ہے, وہ تمام چیزیں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور آپ کا انپٹ بھی ہمیں چاہیے. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے اور کوشش اپنی طرف سے کیجیے کہ جو آپ حصہ ڈال سکتے ہیں پاکستان کی ترقی میں وہ آپ کی طرف سے پورا ہو. اللہ حافظ.